वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62(1)(f की। सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़े फिर इसका बहुत जिक्र हो रहा है और इस दफ़े ये तलवार लटक रही है फेडरल मिनिस्टर आज़म स्वाति साहब के ऊपर। उनके ख़िलाफ़ जो JIT की रिपोर्ट आई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि 62(1)(f के तहत आज़म स्वाति साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाएगा। अब ये 62(1)(f का एक्चुअली रोल है क्या कॉन्स्टिट्यूशनली, और कोर्ट्स इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनकी जुरिसडिक्शन क्या है? इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं सीनियर लॉयर और लीगल एक्सपर्ट सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी सलमान साहब, तो अब ये काफ़ी बात पहले भी होती रही है मगर एक दफ़े फिर हम इसकी ये बात करेंगे कि ये 62(1)(f का जो इस्तेमाल है ये किस तरह होना चाहिए और क्या ये किसी पार्लियामेंटेरियन पे इस्तेमाल हो सकता है कि इसलिए कि उन्होंने अब्यूज़ ऑफ पावर किया या अपने जो इख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल किया? देखिए, 62(1)(f का ताल्लुक जो है वो एक मेंबर पार्लियामेंट के उमूमी किरदार से है। क्या वो शख्स सादिक है, क्या वो सेगेशियस है जो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल किए गए, यानी कि क्या उसका किरदार एक मयार से बढ़कर है कि उसको हम एक सच्चा इंसान, उसको एक ऐसा इंसान समझ सकें जो अपने किरदार के हवाले से अवाम की नुमाइंदगी के काबिल है। ये एक उमूमी 62(1)(f का एक मकसद है। अब 62(1)(f को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये बहस पीछे रह गई। अब आइन का हिस्सा है 62(1)(f और इसका इस्तेमाल भी हो चुका है। माजी करीब में हमने देखा इसका इस्तेमाल हुआ जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंबरान पार्लियामेंट की जो काबिलियत है मेंबर रहने के हवाले से, उस हवाले से बहुत से फैसले दिए हैं, खा वो दोहरी शहरियत के हवाले से हों या जाली डिग्रियों के हवाले से हों। सुप्रीम कोर्ट पिछले 5-6 सालों से तवातुर से इस बात को देख रहा है कि जो लोग पार्लियामेंट में आ चुके हैं या आने के ख्वाहिशमंद हैं उनका किरदार क्या है, क्या बादिउन नज़र में ये फ़ैसला किया जा सकता है कि वो अच्छे किरदार के हामिल नहीं, क्या ऐसे वाक़यात अदालत के सामने, अदालत उज़्मा के सामने लाए जा सकते हैं जिनमें तरदीद की कोई गुंजाइश ना हो, जो एक तरह से माने हुए एतराफ़ शुदा वाक़यात हों, ताकि उनकी बुनियाद पर परखा जा सके एक मेंबर पार्लियामेंट के किरदार को और उस हवाले से फैसला दिया जा सके कि क्या वो सादिक है, 62(1)(f के मयार पे पूरा उतरता है या नहीं। देखिए सलमान, लेकिन एक तो बात है कि उसके ऊपर जो है उन्होंने, ये सही बात है कि जो है जो इन्होंने मुतय्यन किया है कि इस पे जो है जो सादिक अमीन की क्लॉज है, तो एक आम ये भी पाया जाता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई कन्विक्शन हो चुकी है किसी मेंबर की या किसी भी जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर की, तो उस पर तो इसका इतलाक़ शायद हो सकता है। लेकिन जितने भी हमने पिछले चंद माह से या सालों में देखे हैं, जितने भी केसेस आए हैं इस किस्म के मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर, वो सब के सब सो मोटो नोटिस के ज़रिए हुए हैं। तो ये एक है कि मतलब क्या ये सही बात होगी कि 184 के तहत जो है ये तमाम चीज़ें उठाई। जैसे एक केस अभी जो लेटेस्ट है आज़म स्वाति साहब का, उसमें भी जो है वो एक इसमें सो मोटो नोटिस लिया था चीफ जस्टिस साहब ने और उसके बाद JIT बनाई और अब जो है JIT की रिपोर्ट के नतीजे में अब ये बात हो रही है कि क्या उन पर 62(f जो है लागू हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मसला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये दायरे कार में कि JIT भी तहकीकात भी वो करे, उसके बाद जो है फिर उसका फैसला भी करे। देखिए, ज़ाहिर है JIT तो सुप्रीम कोर्ट से हटकर एक इदारा या एक तफ्तीशी एक टीम है जो अपना काम करती है, अपनी रिपोर्ट देती है। सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को किस तरह से इस्तेमाल करती है, उससे क्या नतीजा अखज़ करती है, क्या मौका मिलता है दूसरी साइड को अपने दिफा का, ये वो सवालात हैं जो उठते हैं और उठाए गए हैं। देखिए, 184(3) वो पिटिशन के ज़रिए उसका इस्तेमाल हो या सुओ मोटो उसका इस्तेमाल हो, बहरहाल आइन का हिस्सा है और आइन का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब 184(3) की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी शराइत हैं, वो ये हैं कि
ایسا معاملہ ہونا چاہیے جس کا تعلق بنیادی جو حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان سے ہو، اور وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہو، یعنی کہ مفاد عامہ کا معاملہ ہو۔ اگر یہ دو شرائط پوری ہوتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ اپنا جو اختیار ہے، جو آئین نے سپریم کورٹ کو دیا ہے، اس کو استعمال کرتا آیا ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ اگر تو معاملہ ایسا ہے کہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں طاقت کا اتنا تفاوت ہے، ایک طرف ایک بہت ہی طاقتور کوئی شخصیت ہے یا کمپنی ہے یا ادارہ ہے، اور دوسری طرف انتہائی پسماندہ یا اس سے بہت کم طاقت رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کا آپس میں جو مقابلہ ہے وہ اگر تو عام قانونی طریقے سے ہوگا، سول کورٹ سے یا کرمنل ٹرائل کورٹ سے، تو شاید معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے، سالہ سال جو طاقت ہے وہ اپنا کرشمہ دکھائے اور کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکے۔ ایک طرف تو یہ خیال ہے جو کہ ایک جائز خیال ہے، ہمارا معاشرہ بہت اونچ نیچ کا معاشرہ ہے، اس میں تفاوت ہے، ہمارا جو عمومی عدالتی نظام ہے اس میں سست روی ہے، ہم سب اس بات کے معترف۔ تو سلمان صاحب، اگر صرف سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ اگر یہ جو کنسرن ہے، اور جیسے آپ نے کہا جائز کنسرن ہے کہ ایک طرف کوئی اتنی طاقتور شخصیت ہے یا ادارہ ہے اور وہ ابیوز کر لیں گے پاور کو یا مینیپولیٹ کر لیں گے، تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ سوائے 6221F کے اور کوئی لیگل طریقہ کورٹ کے پاس موجود نہیں ہے اس کو چیک کرنے کا؟ اچھا، ایک اور سلمان اس پہ ساتھ اسی کے ساتھ ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے 184(3) کا جو اطلاق اس لیے ہوتا ہے کہ جبکہ آپ کے مطلب جو ایک انسان کے کسی شخص کے جو ہے وہ بنیادی حقوق وہ اس پہ وائلیٹ ہو رہے ہوں اور اس کے پاس اتنی استعداد نہیں ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس سے آگے بھی بہت ہوا ہے، جو پچھلے 4 سالوں میں دیکھا ہے، تو اس کا تو بالکل جیسا لگتا ہے کہ ڈسکرمنیٹ یوز آف 184(3) بھی ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق ہے بنیادی حقوق کے تصور سے۔ معاملہ صرف 184(3) کا نہیں ہے، یہ جو اس وقت بحث ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے خود بھی اس حوالے سے ایک بینچ تشکیل دیا ہے اور کہا ہے کہ اس حوالے سے جو آراء ہیں ان کو سنا جائے گا تاکہ کوئی تعین کیا جا سکے کہ 184(3) میں جو بنیادی حقوق کے معاملات ہیں ان کا کیا ان کی کوئی حد بندی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، جیسے زندگی کا حق۔ اب کیا زندگی کا حق صرف اسی حد تک ہے کہ انسان کو روٹی ملتی رہے، پانی ملتا رہے، کہ وہ زندہ رہے، یا یہ کہ زندگی کے حق میں اور بہت سی چیزیں شامل ہیں جو زندگی کو بامانی بناتی ہیں، جو زندگی کو باعزت بناتی ہیں، جو صحت اور تعلیم کے جو کم سے کم معیار ہیں ان کو یقینی بناتی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں دیگر ممالک میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ زندگی کا جو حق ہے اس کو دینے کے لیے کون سے وہ اقدامات ہیں جو ریاست کو کرنے چاہیے، اور اگر ریاست وہ اقدامات نہیں کر رہی تو کیا عدالتیں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ حکم جاری کر سکتی ہے کہ وہ اقدامات اٹھائے جائیں، وہ قدم اٹھائے جائیں جن سے انسانی زندگی جو ہے وہ نہ صرف بامانی ہو، وہ باوقار۔ لیکن اس کی انٹرپریٹیشن سلمان، اس کی انٹرپریٹیشن تو بہت وسیع بھی ہو سکتی ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بیٹھے ہوئے چیف جسٹس ان کی نظر میں وہ کیا چیز ہے جس پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ درست ہے، یہ جو دائرہ ہے انسانی حقوق کا یا بنیادی حقوق کا وہ بالکل وقت کے ساتھ بھی بدلتا ہے، اور جو بینچ ہے اس کے اپنے نظریات یا اپنے رجحانات جو ہیں ان کا اثر بھی اس نظریے پر یا اس بنیادی حقوق کی وسعت کتنی ہے اس پر یقیناً پڑتا ہے۔ تو یہ ایک آن گوئنگ کانورسیشن ہے، یہ ایک مکالمہ ہے عدالت اور معاشرے کے درمیان اور ریاستی اداروں کے درمیان، جو میں سمجھتا ہوں چلتا رہے گا، شاید اس میں کوئی حتمی نتیجہ ہم اخذ نہ کر سکیں۔ سلمان صاحب، کمنگ بیک ٹو 6221F اور اس کا جو آپ ذکر کر رہے تھے وہی ابیوز آف پاور سے، اور کہ ایک پارٹی شاید بہت طاقتور ہے، تو یہ جو سارے ایشوز ہیں جو سواتی صاحب کے کیس میں ہیں کہ ایک طرف ایک منسٹر ہے، دوسری طرف غریب سے لوگ ہیں اور ابیوز آف پاور کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ آرٹیکلز جو 63 ہے جس کے اندر میرے خیال میں صرف 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس کے نیچے یہ نہیں دیکھا جا سکتا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم
پارلیمنٹیرینز کا جب بھی کوئی کیس سامنے آتا ہے, چاہے وہ ابیوز آف پاور کا ہو, چاہے وہ فائنینشیل کوئی مس اسٹیٹمنٹ کا ہو, جیسے جہانگیر ترین صاحب یا نواز شریف صاحب کے کیس میں تھا, تو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہی ایک حل ہے. اس سے کم پہ ہم بات نہیں کر سکتے, یا کورٹس کیوں نہیں اس کو بھی استعمال کر رہی؟ دیکھیں, یہ بحث بھی ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ 62(1)F جو ہے, کیا وہ جو آرٹیکل 63 کی شقیں ہیں ان کے تابع ہے. اب آرٹیکل 63 جس کا آپ نے حوالہ دیا 63 کا, اس میں ہے کنوکشن کی صورت میں سینٹنس جو ہے, سزا کاٹنے کے بعد کتنا عرصہ جو اہلیت پہ پابندی ہے وہ قائم رہے گی. وہاں پہ آپ نے درست کہا 5 سال کا عرصہ دیا ہوا ہے, اور یہ بحث سپریم کورٹ کے سامنے ہوئی کہ 62(1)F کو بھی اسی طرح سے پڑھا جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو نااہلیت کی مدت ہے وہ 5 سال قرار دی جائے. لیکن سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا, اور یہ فیصلہ دیا کہ جو ڈیکلریشن 62(1)F کی ہے وہ 63 کی کنوکشن یعنی کہ فوجداری قانون کے تحت سزا ہونے سے مختلف ہے. یہاں پر ایک عمومی جو ایک فیصلہ دیا جا رہا ہے ایک انسان کے کردار کے حوالے سے, اس کا تعلق جو ہے فوجداری کنوکشن یا سزا سے نہیں ہے. یہ فیصلہ اب آ چکا ہے, یہ بڑے بینچ کا فیصلہ ہے, اور آج پاکستان کا قانون یہی ہے. اب اس سے جو ایک تشویش لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کیا اگر واقعات میں کوئی تضاد ہے, اگر ایک شخص واقعات کو مانتا نہیں ہے, اعتراف نہیں کرتا, تو اس کی اگر ٹرائل ہونی ہے, شہادت اور گواہی ہونی ہے, تو وہ معاملہ کہاں جائے گا. اور ابھی تک سپریم کورٹ نے ایسا ہی کیا ہے کہ جہاں معاملات اعتراف شدہ ہیں یا جہاں تردید کی گنجائش بالکل ہی ناپید ہے, جعلی ڈگری کے کیسوں میں ایسا ہوا کہ HEC نے بالکل معاملہ صاف سامنے رکھ دیا عدالت کے کہ ڈگری جعلی ہے, وہاں پہ اگر اس شخص نے تسلیم نہیں بھی کیا تو پھر بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ ایسی صورت میں دیے ہیں جہاں واقعات اعتراف شدہ تھے. اگر اعتراف نہیں ہے, اگر ایک شخص جس پہ الزام ہے ابیوز آف پاور کا, وہ اس کو کنٹیسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تفتیشی رپورٹ JIT کی رپورٹ درست نہیں ہے, تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ خود ٹرائل کرے یا ٹرائل کے لیے کسی دیگر عدالت کو معاملہ جو ہے وہ ریفر کر دیں. یہ معاملہ ہے, بہت شکریہ سلمان صاحب, فیصلہ دینا ہے. جی سلمان صاحب بہت بہت شکریہ. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. میرے اکیلے کا یہ قدم نہیں, میرے تمام بھائی ایک ایک دوست سپریم کورٹ وہ اس میں شامل ہیں, اس کیمپین میں, اس تحریک میں, اس آئیڈیا میں کہ ہمیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے, اس لیے کہ یہ پاکستان کی بقا کی ایک علامت. چیف جسٹس صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں پہلا پرائم منسٹر ہوں جس کو آپ نے آج یہاں دعوت دی. بیسس ایک سیولائز سوسائٹی کی, وہ آپ کے دور میں پینما کے اندر جو ایک بہت لینڈ مارک ججمنٹ ہوئی, جو ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ نیا پاکستان کی بنیاد آپ نے رکھ دی ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس نے وہ جب اپنا کام نہ کریں تو لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوں, تو تب آپ جو سٹیپ ان کیے ہیں, میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے آج کی ایک اور اہم خبر کی, اور وہ تھی پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے جو سمپوزیم آج سپریم کورٹ میں ہوا. اس سمپوزیم کے اندر چیف گیسٹ وزیر اعظم صاحب تھے, اور جو ہوسٹ تھے وہ چیف جسٹس صاحب خود تھے. دونوں نے وہاں گفتگو بھی کی اور بہت سراہا. وزیر اعظم صاحب نے چیف جسٹس کی سمپوزیم کو بہت سراہا. حکومت اور عدلیہ جو ہے وہ فائنلی اس ایشو پہ تو لگتا ہے ایک پیج پہ آ گئی ہے, اور وہ ایشو ہے پاپولیشن, اور اس کا بھی جو تعلق ہے پانی کے حوالے سے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید جبار صاحب, جو کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے, and it would be hard to figure out کہ آپ کو کیسے انٹروڈیوس کیا جائے. So welcome to the show جاوید صاحب. آپ بھی آج یہاں بولے تھے, تو اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم ہے یہ ایشو, اور یہ کہ جوڈیشری کی طرف سے یہ موو آنا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو کریں گے, کہ اس کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. شکریہ فار دس انویٹیشن. ماضی میں بھی آپ کو علم ہے کہ 1960s میں
پاکستان ورچولی بیکیم دا فرسٹ کنٹری، ایشیا کا پہلا ملک تھا صدر ایوب خان کے دور میں جس وقت ہم نے خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت کو شناخت کیا اور کیمپین لانچ کیا. لیکن مایوس کن بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد ہم ایسے بھٹک گئے اس راستے سے کہ باقی کے سارے مسلمان میجورٹی ممالک ہم سے بہت آگے نکل گئے اور ان کا ریٹ آف پاپولیشن بڑا توازن کے ساتھ قائم ہے. ہمارے پاس یہ عجیب و غریب بحران ہے. تو اس منظر میں یہ جو قدم اٹھایا ہے چیف جسٹس نے اور اس سے قبل ہمارے پرائم منسٹر نے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو بھی جمع کیا اس موضوع پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگ میل ہے ملک کی تاریخ میں کہ پہلی بار عدلیہ جیسا ادارہ جو نارملی ایسے شعبے میں حصہ نہیں لیتا یا دلچسپی نہیں لیتا، اس نے بھی اس پہ فوکس کیا ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 1960 کی دہائی میں پاکستان میں یہ باقاعدہ یہ کیمپین اور خاصی ایک لحاظ سے مؤثر ایک تھی، لیکن اس کے بعد سے جو ہے نہ ہی کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم پہ، نہ ہی کسی حکومت نے، نہ ہی سیاسی پارٹیوں نے اس کی طرف توجہ دی. حالانکہ پاکستان کے متعلق اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ان کی پاپولیشن گروتھ ریٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اور لیکن اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو اس کی اہمیت کیوں نہیں لوگوں کو یا سیاسی پارٹیوں کو سمجھ میں آئی. دوسرا ایک اور بات بھی ہے کہ جو ایک مت تھی کہ شاید مذہب جو ہے اس کے آڑے آئے گی اس چیز کو روکنے، جو اگر کیمپین چلتی ہے تو وہ تو بہت ساری جگہوں پہ ٹوٹ گئی ہے ایران اور اس میں. تو اب جو ہے یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے آپ کے نیشنل ڈیبیٹ ڈسکورس میں اب یہ چیز ایک بن کے آئے گی. بڑی تاخیر سے یہ آیا ہے احساس. اور یہ یاد رہے زاہد صاحب کہ گزشتہ ڈیکیڈز میں باوجود اس کے کہ اس پر عمل نہیں کیا گیا صحیح معنوں میں مؤثر طور پر، لیکن آہستہ آہستہ ہمارا ریٹ کم ہوتا گیا پاپولیشن گروتھ کا. اس کی وجہ سے معاشرتی طور پہ زیادہ ہوگی لیکن کانشیس ایفرٹ نہیں کی گئی. ہاں، لیکن عمل جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، فراہم کرنا چاہیے تھا، رسائی بڑھانا چاہیے تھا ان سروسز کی طرف جہاں پر ایک عام انسان آسانی سے رسائی حاصل کر وہ سہولیات حاصل کرے. ایک میں آپ کو اندازہ دوں، پورے ملک میں اندازہ یہ ہے کہ صرف 4000 ایسے مراکز ہیں جہاں خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں آپ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں، طبی یا مشوراتی، مشورہ دینے والے. جبکہ 19,000 سے زیادہ پبلک ہاسپٹلز ہیں، تعلقہ ہاسپٹل ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ ہے. ان کی بھاری اکثریت فیملی پلاننگ کی کوئی سروس نہیں آفر کرتی. لہٰذا اس وقت 17% ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں میں 17% جوڑے چاہتے ہیں کہ وہ فیملی پلاننگ، لیکن ان کے پاس سہولت نہیں پہنچتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی رکاوٹ جو ہے اصل میں یہ نہیں ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ معاشرتی طور پہ یا ہمارا سوسائٹی یا سماج ایسا ہے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے. اصل مسئلہ یہ آتا تھا کہ جو ہماری ایک لحاظ سے جو اقتدار میں لوگ ہیں یا پارٹیز ہیں انہوں نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دیا. اگر یہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ سہولت نہیں ملی، لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی ہے، جو پیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. جاوید صاحب، تو یہ جو آج سمپوزیم ہوا ہے یہ تو ایک سیمینار ہو گیا، لوگوں نے آ کے اسپیچز دے دی. اب واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر دس؟ کہ چیف جسٹس صاحب نے اگر یہ کیا ہے، جیسے انہوں کی ڈیم کیمپین جو تھی اس پہ تو ہم نے دیکھا نا کہ اس کے بعد کیا ہوا، ایڈز چلے، وہ کیمپیننگ کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے باہر بھی گئے. تو اب اس کیس میں پلان کیا ہے یا حکومت کوئی سٹیپس لے گی؟ سو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ورک؟ دیکھیے بی اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ آج کے سمپوزیم سے قبل کئی ٹاسک فورسز مقرر کیے گئے حکومت، وفاقی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر، اور انہوں نے جائزہ لیا کہ کون سے وہ اقدامات کی شدید ضرورت ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں، اور وہ ٹاسک فورس اپنا کام جاری رکھیں گے. اور یہ پہلی بار ہے کہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم، آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سب اتفاق اس پر کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں اس پر عمل کیا جائے گا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سندھ میں، کیونکہ میں خود رہتا ہوں، سندھ اس میں بڑا سہر فہرست کا ایک رول ادا کر رہا ہے. بہت ایک بنیادی انقلابی قدم انہوں نے لیا ہے کہ شعبہ صحت
اور شعبہ خاندانی منصوبہ بندی کو ایک ہی وزیر کے تحت رکھا ہے، انٹیگریٹڈ، تاکہ وہ کوآرڈینیشن بڑھے. حالانکہ دونوں ڈپارٹمنٹس الگ الگ رہیں گے وہ مختلف وجوہات کے بنا پر، لیکن ہاں لیڈرشپ ایک ہی کی ہوگی، تو ایک بہت اچھا قدم ہے. اس طرح کئی اور ایسے پرپوزلز وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں جاوید جبار صاحب سے آن دا سمپوزیم جو آج چیف جسٹس صاحب نے ہولڈ کیا پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے. جاوید صاحب ہم بات کر رہے تھے اسی کی کہ آپ دونوں نے ذکر کیا کہ پہلے ایوب خان کے زمانے سے پاکستان نے پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے اقدامات لیے، تو ہوا کیا پھر بیچ میں؟ وہ کہاں جا کے رکے؟ مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ایڈز چلتے تھے 2 ہی بچے، کچھ اس طرح کر کے ایڈ ہی 2 بچے 2 ہی. آپ اسی بات کو بڑھانے کی کہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے جب تھوڑی سی ان کی حکومت میں کمزور ہونی شروع ہوئی تو ایک مہم بھی چلائی گئی تھی اس کے جو ایک بنیادی چیز بنی. تو کیا وہ وجہ تھی جس کو آگے چل کے حکومتوں نے اس کو جو ہے شاید سمجھا کہ ریڈ ریگ ہوگی لوگوں کے؟ اس کے بعد ظاہر ہوا نا پاکستان جو ٹوٹا ہے 1971 میں، اس نے بڑا ڈسرپٹ کیا وہ پروسیس آف ڈیولپمنٹ تھنکنگ، اور ایک نئے سرے سے شروع کیا گیا. لیکن میں واپس آتا ہوں اس خطرناک فکرے پر جو یہ معصوم شخص نے ابھی استعمال کیا، پاپولیشن کنٹرول. آپ سے گزارش ہے لفظ کنٹرول سے پرہیز کیجیے، کیونکہ یہی ہمارا قومی بیانیہ میں آج ہم نے عرض کیا. کنٹرول کا ایسا لگتا ہے کہ آپ مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں کسی کی ذاتی نجی زندگی میں. پاپولیشن پلاننگ بالکل مناسبت کے ساتھ، توازن کے ساتھ. اور توازن قرآن شریف میں ہمیں ہدایت ہے کہ توازن کو برقرار رکھو ہر چیز میں، کنزمپشن میں، اپنے رویے میں، اپنے بولنے کے انداز میں، قدرت کے نظام میں. تو ہر فیملی کو حق ہے، لیکن وہ 1 بچہ رکھیں 2 بچہ رکھیں، آئیڈیلی تو 2 ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی اپنی خوشی کے ساتھ وہ اس میں اس کا ایک اور ساتھ بھی ملانے کی بات ہے جو کہ میرے خیال تھوڑا بہت شروع ہوا ہے کہ اس کی جو خواتین کی صحت سے براہ راست اس کا جوڑا گیا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ کی آبادی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں، یا بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو اس کی صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. جب تک ایک انٹیگریٹڈ یا جو ہے ایک لحاظ سے اور ایک سارا جو ہے مجموعی طور پہ ہم اس کو نہیں کرتے ہیں، جب تک اس کا وہ نہیں جائے گا. ماں کی صحت بالکل بنیادی مرکز ہے اس طرح کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے. اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہماری خواتین سفر کرتی ہیں کیونکہ ان کو وہ سہولیات فراہم نہیں کی گئیں ہاؤ ٹو بی اے پریگننٹ مدر، بیکاز وہ سہولیات جو ہونی چاہیے چاہے ٹائم آف ڈیلیوری کے وقت یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، ابھی تک ہم نے مکمل طور پر نہیں پھیلائیں. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے جو کہ آپ کا خاص طور پہ ایڈورٹائزنگ سے بھی تعلق رہا ہے کہ میسج کس طرح سے پہنچایا جائے لوگوں میں، یہ خاص طور پہ ان چیزوں کے بارے میں بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جو ہے جو ہمارے یہاں جو جیسا ابھی آپ نے صحیح بات کی کہ کنٹرول کا لفظ جو ہے، تو لیکن اس کو عوام میں کس طرح سے لے جایا جا سکتا ہے، اس کو شعور کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ ظاہر ایک طرف دلچسپ بات یہ ہے کہ عوام ریاست اور حکومتوں سے کئی قدم آگے ہے. عوام انتظار کر رہی ہے کہ بھائی رسائی بڑھاؤ، ہم تیار ہیں آ کر عمل کرنے کے لیے. تو ایک وہ ہے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کمیونٹی لیول پر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی مدد سے، ذرائع ابلاغ کی مدد سے، خدا کے واسطے 7 اور 11 بجے کے درمیان کبھی 10 منٹ ہم 8 بجے اسی لیے کر رہے ہیں، زبردست. میں آپ کو سراہتا ہوں. جاوید صاحب وہی بتائیں کہ چلے پھر ایگزامپل جیسے کرتے ہیں اسی پہ بات کریں کہ آپ دونوں نے ذکر کیا اور ممالک کا، مسلمان ممالک کا جہاں پلاننگ ہوئی ہے. بنگلہ دیش از اے بگ ایگزامپل آف دیٹ. ایران تو انہوں نے یہ کیسے کیا یا کیا میسیجنگ تھی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کہا میسیجنگ، تو دیکھیں ہمارے ہاں تو وہ ایز آئی سیڈ وہ جو 2 ہی بچے اچھے، اس کے بعد تو میسیجنگ ہی نہیں ہوئی نا. آئی کانٹ ریممبر کہ پچھلی دفعہ ریاست کی طرف سے کب ایک اویئرنس کیمپین ہی چلائی گئی ہو. جو فیسلٹیز کا آپ نے ذکر کیا وہ تو ایک دوسری بات ہے. تو انہوں نے کیسے کیا؟ پیغام تھا، اویئرنس تھی، فیسیلیٹیشن تھی، واٹ واز اٹ؟ ایک سنگل مائنڈڈ فوکس، انہوں نے ڈائلیوٹ نہیں کیا اس پیغام کو.
ہم نے کس طرح ڈائلیوٹ کیا؟ مثلاً محترمہ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ایک بہت مؤثر تصور پیش کیا، انٹروڈیوس کیا، کالڈ لیڈی ہیلتھ ورکرز، جو ہر کے دہلیز تک جا کر چھوٹے چھوٹے بستیوں میں، دور دراز علاقوں میں خواتین کو سہولیات فراہم کرتی تھی، مشورہ دیتی تھی. ایک یہ اس کی ذمہ داری تھی. گزشتہ 20 سال میں اس کو 20 اور ذمہ داریاں دے دی گئی. اس وقت ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کو اوسطاً 21 مختلف قسم کے ٹاسکس ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ڈائلیوشن ہو گیا. ایران میں یہ نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں نہیں ہوا. انہوں نے سنگل مائنڈڈ فوکس رکھا فیملی پلان. اچھا، ایک اور بات بھی آتی ہے، جیسے ہم ان دونوں ممالک کی بات کر رہے ہیں، جی، تو اس میں ایک اور بھی جو مذہب کے پہلو سے آتا ہے، تو سول سوسائٹی کو موبلائز کرنے کی آپ نے بات کی ہے. تو ہمارے یہاں مذہب کا تو اثر ہے، کیسے اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو بات تھی کہ جو ہے جو مذہبی اسکالرز ہیں جو اور جو خطیب ہیں مساجد کے، ان کو جو ہے وہ بھی اس چیز پہ آ سکتے ہیں. اور آپ میرے خیال اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو اس کا حصہ بھی تھے، جو پاپولیشن کونسل نے جو لوگوں کو بلا کے یہ چلائی تھی، اس میں کوئی ریزسٹنس کہیں نظر نہیں آئی تھی، بلکہ سب لوگ تیار تھے. بالکل، یہی تو دلچسپ بات ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء یا قائدین اس کی مخالفت کرتے ہیں. ڈاکٹر زیبا ستار کی زبردست رہنمائی میں پاپولیشن کاؤنسل اور ان کے جو افراد ہیں، انہوں نے گزشتہ 8 سے 10 سال میں مختلف طبقوں سے رابطہ قائم کیا، اور 2013 میں 2015 میں 32 بہت ہی باوقار شخصیات کو جمع کیا، اور انہوں نے ایک اعلانیہ بھی اس پر دستخط کی کہ برتھ سپیسنگ، قرآن شریف میں جو ہدایت ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، دیٹ آٹومیٹکلی مینز پلاننگ آف دا فیملی، اس کو انڈورس کیا. اور آج کے سمپوزیم میں بھی مولانا طارق جمیل نے بڑے اچھے انداز میں ان باتوں کو سمجھایا، اور ہمیں کہیں پر ایسا ریزسٹنس نہیں ملا. البتہ گراس روٹس لیول پر ہر مسجد میں اگر پیش امام صاحبان کو یہ سمجھایا جائے کہ اس سے انہی کے علاقے پر منفی اثر ہو رہا ہے، تو اس وقت ریلیجس لیڈرشپ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ صرف ان کے حد تک نہیں بلکہ ان کے ساتھ جتنے اور لوگ ہیں وہاں پر بھی یہ میسج پہنچایا جائے اور موٹیویٹ کیا جائے. یہ سب جو آپ ذکر کریں، جو بھی سٹیپس آپ دونوں نے ڈسکس کیے، یہ سب ایگزیکٹو کے حوالے سے ہیں کہ یہ ریاست کے، حکومت کے کرنے والے کام ہیں. جو جوڈیشری ہے وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ اگین کمنگ بیک ٹو دی آئیڈیا کہ جو سمپوزیم تھا یہ چیف جسٹس صاحب نے ہوسٹ کیا، ان کا آئیڈیا تھا، تو جوڈیشری اس میں کیا، اس طرح کا کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ مثلاً انسانی حقوق کا شعبہ لے لیں. خواتین کے جو بنیادی حقوق ہیں کہ ان کے بدن کے ساتھ کون فیصلہ کرے گا کہ اس بدن پر اتنے بچوں کو مسلط کیا جائے گا بغیر ناغے کے. بنیادی حقوق کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑا جائے لوگوں کی، اور ہر بچے کا حق ہے کہ اس کی بھی صحت، اس کی غذا مناسب ہو. یہ قرآن شریف کی ہدایت ہے، یہ ہمارے آئین میں درج ہے، رائٹ، فنڈامنٹل رائٹس. تو ان کو انفورس کرنے کے لیے عدلیہ بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ پر ہو، ہائی کورٹ لیول ہے، ڈسٹرکٹ کورٹس میں کتنے ہزاروں لاکھوں ایسے مثال ملتے ہیں جہاں عورت کو وہ رول، وہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے بھائی میں کتنے بچوں کو میں جنم دے سکتی ہوں یا دینا چاہتی ہوں. تو یہ جو اویئرنس اور بچوں کی بنیادی حقوق کی بات ہے نا، جی، اگر آپ کے بچے بہت زیادہ ہوں گے تو ان کا تعلیم کا مسئلہ بھی آئے گا، ان کی خوراک کا بھی مسئلہ آئے گا، ان کی اور تمام چیزوں کا آئے گا. تو یہ تو پہلو تو بہت ہے کہ اگر اس کے، اور یہ بالکل فرسودہ یہ جو عقیدہ پھیلایا گیا ہے کہ جی بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں غریب لوگ تاکہ محنت کرنے کے لیے 2 اور ہاتھ آ جائیں کمانے کے لیے. ہر دنیا کے ہر ملک میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جہاں پر بچے کم ہوں وہاں پر اس خاندان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جہاں بچے زیادہ ہوں وہ آمدنی کم رہتی ہے. اس کا ایک اور تعلق بھی ہے عورتوں کی تعلیم کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ جب آپ تعلیم ہوتی ہے جہاں پہ تو اس میں ایک سمجھ بھی، ایک شعور بھی ہوتی ہے، جس میں ایک لحاظ سے جس کو امپاورمنٹ ہوتی ہے خواتین کی، وہ بھی تو آتی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو جب تک اکٹھا کر کے نہیں دیکھا جائے گا جب تک میرے خیال میں کامیابی نہیں ہوگی. بہت انٹیگریٹڈ، جیسے وزیر اعظم نے بھی بہت صحیح کہا، انوائرمنٹ کا بھی اس سے تعلق بنتا ہے
علم سے بنتا ہے، جو کہ مولانا طارق جمیل نے کہا. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب کہ آپ نے وقت نکالا اور اتنے اہم ایشو پہ ہم سے بات کی. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب اب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم لاہور کے گورنر ہاؤس کی بات کریں گے. اسٹے ود اس. میں وہ جو گورنر ہاؤس کی دیوار توڑنا چاہتا ہوں اس کی میں آپ کو وجہ آج بتا دیتا ہوں. اگر آپ وہ دیوار توڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا گورنر ہاؤس کے گارڈنز، اس کی یعنی اور گرین نظر آئے گا. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے لاہور کی، جہاں پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے پنجاب میں، اس نے فیصلہ کیا کہ گورنر ہاؤس کے ارد گرد جو دیوار ہے اس کو گرا دیا جائے، مگر سول سوسائٹی ہائی کورٹ چلی گئی اور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے اور کہا ہے کہ دیوار کو بھی حکومت توڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم حسین صاحبہ، جو NCA کے اندر فارمر ایسوسیٹ پروفیسر رہ چکی ہیں اور کلچرل ہیریٹیج میں انٹرسٹ رکھتی ہیں. ویلکم ٹو دا شو مریم صاحبہ. جی مریم صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو گورنر ہاؤس کی دیوار ہے اس کے خلاف سٹے آرڈر کیوں ملا ہے؟ کیا یہ بھی ہیریٹیج کا حصہ ہے اور یہ بھی اینٹیکویٹیز ایکٹ کے نیچے پروٹیکشن اس کو ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو گرانا نہیں چاہتی سول سوسائٹی؟ دو وجوہات ہیں. جنہوں نے کیس کیا ان کی وجہ کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پنجاب اسپیشل پریمیسز آرڈیننس کی ڈیفینیشن آف ہیریٹیج سائٹ جو اس قانون میں ہے وہ ہے کہ دا سائٹ اٹ سیلف، دا لینڈ اپرٹیننٹ ٹو، اس کے ارد گرد جو زمین ہے اور آؤٹر وال ہیریٹیج کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہے. دوسری طرف جو نیشنل اینٹیکویٹیز ایکٹ ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے ایز این اینٹیکویٹی جو چیز 75 ایئرز سے زیادہ پرانی ہو اور کلچرل، ہسٹوریکل، پولیٹیکل، ملٹری، سائنٹیفک انٹرسٹ امپورٹنس رکھتی ہو. ناؤ سوال یہاں پہ لیگل ایک الگ ہے، بٹ دا اسپرٹ آف آر ہیریٹیج لاز از کہ آپ نے ورثے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جہاں تک حکومت کا یہ فیصلہ ہے وہاں پہ مجھے آبجیکشنز یہ ہیں کہ جو یہ ایڈ ہاک طریقے سے خیال آتا ہے یہ کر دیں وہ کر دیں وداؤٹ اینی کائنڈ آف پروسیس اور ریسرچ. کیبنٹ میں کمیٹی بیٹھی، چوہان صاحب نے کہا یہ ورثہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ جو ہمارے انفارمیشن اینڈ کلچر منسٹر ہیں ورثہ ہے ہی نہیں، یہ حکومت کے دفتر ہیں. یہ اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ ایکچولی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ حکومت کی جو کمیٹی بیٹھی ہے نہ انہوں نے قانون دیکھے، نہ انہوں نے ہیریٹیج مینجمنٹ اور پروٹیکشن کے جو دنیا میں پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ دیکھے بغیر انہوں نے کہا یہ ایشو کر دیا. عمران خان نے کہا ودن 48 آورز ڈیمالش کر دیں. یہ جو سسٹمز اور سٹرکچرز ان پلیس ہوتے ہیں گورننس کے لیے ان کو اگر اپنانا نہیں ہے تو نقصان ہی ہوگا. ہیریٹیج جو ہے وہ ہر پاکستانی کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، کلچرل ہیریٹیج اینڈ صحیح. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اعتراض جو لاہور کے اندر جو سول سوسائٹی ہے یا جو اور لوگ ہیں جن کو کلچرل ہیریٹیج میں انٹرسٹ ہے، اعتراض اس ڈیو پروسیس پہ ہے یا اس کے حکومت نے اگر اس کو اپنایا نہیں ہے تو اس پہ اعتراض ہے rather than کہ انہوں نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ دونوں چیزوں پہ اعتراض ہے ان دا سینس کہ اگر ڈیو پروسیس اور آپ نے ہیریٹیج مینجمنٹ اور پروٹیکشن کے پروٹوکولز اختیار نہیں کیے، پروسیس نہیں ہوا، تو پھر جو بھی آپ کا فیصلہ ہے وہ ہیریٹیج کو ڈیمیج کر سکتا ہے. میں آپ کو اسی گورنرز ہاؤس کی مثال دیتی ہوں کہ ایکچولی یس پبلک بلڈنگز آر اے پبلک ٹرسٹ، پبلک ایکسیس ان پہ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے سوچے سمجھے بغیر کسی قسم کے پروٹوکول کے بغیر 25,000 لوگوں کو پکنک کے لیے اندر بلا لیا. ایک برج ہے تاریخی جو ٹوٹ گیا اینڈ وہ ریپلیسیبل ہے. یہ جواب دہ کون ہے؟ دنیا بھر میں پبلک بلڈنگز کا ایکسیس جو ہے وہ ایک دیا جاتا ہے پبلک کو، لیکن نمبرز آپ کے کنٹرولڈ ہوتے ہیں، اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، پلس پبلک کی ایجوکیشن کے لیے گائیڈڈ ٹورز ہوتے ہیں، ہسٹری ہوتی ہے. حکومت کو
होमवर्क करना लाजमी है। ये जो चक्कर है इस हुकूमत का भी और पिछले हुकूमत का भी कि हाँ जी ख्याल आया आपने एक सनसनीखेज प्रोपेगेंडे के लिए आपने एक इशू कर दिया ऑर्डर, जिसकी इवज़ में आपने इरिवर्सिबल हार्म कर दी to the very people that you are supposed to serve. Systems and structures, legal frameworks इसीलिए होते हैं कि कोई इनको मरियम साहिबा, तो ये अगर वो ये करना चाहते ड्यू प्रोसेस के थ्रू यही दीवार गिराने का, तो वो ड्यू प्रोसेस है क्या? वो फैसला किस तरह होना चाहिए? जो पंजाब स्पेशल प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस है वो कहती है कि गवर्नमेंट की एक कमेटी है पंजाब स्पेशल प्रेमिसेस कमेटी, वो बैठती है एंड उस कमेटी का भी जो है एक्चुअली रैशनली स्पीकिंग उस कमेटी को रिसर्च करनी लाजमी है एंड एप्लीकेबल हैं इंटरनेशनल हेरिटेज मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स लॉजिकली स्पीकिंग, बिकॉज आप अगर एक बार किसी विरसे को डिमोलिश या डिस्ट्रॉय कर देते हो वो रिकवरेबल नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि नेशनल एंटिक्विटीज़ एक्ट में भी आपने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को कंसल्ट करना होता है, बट इन टर्म्स ऑफ योर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन यू कैनॉट ब्रेक थिंग्स, यू कैनॉट डू एनी काइंड ऑफ एक्शन जिससे डैमेज हो, बिकॉज ये डैमेज इरिकवरेबल होती है। अब सवाल जो है वो ये है मेरे लिए इज़ कि ये दीवार जो है ये दरअसल इज़ इट द ओरिजिनल बाउंड्री वॉल और नॉट। दूसरा सवाल ये भी है जी कि आप बात करते हैं ना ऑफ सेविंग मनी। अब ये दीवार गिरेगी, जंगला लगेगा, जंगले के पैसे हम ही भरेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि एक्सेस टू द पब्लिक is to do with providing the public the opportunity कि आप करीब से जाके चीज़ को देखें, आप उसकी हिस्ट्री जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। We'll be back tomorrow at the same time.